अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी जंग जिसके आप शिकार हो भी जाएं तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि इसके असरात आप पर ज़ाहिर ना हो जाएं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसका हल कुछ भी नहीं सिवाय मौत के। तो दोस्तों, मेरा नाम है वकार और आप देख रहे हैं ट्रिगर्ड इन्फिनिटी। आज मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है खामोश जंग, यानी बायो वेपन वार। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बायो वेपन वार, जिसे BW भी कहा जाता है, यानी हयातियाती हथियार इंसानों, जानवरों और पौधों के दरमियान जानबूझकर बीमारी फैलाना हयातियाती हथियार कहलाते हैं। BW एक बैक्टीरिया या वायरस को तरसील के तरीक़ेकार के साथ मिलाकर बनाते हैं, मुखालिफ मकासद के लिए एक ऐसे माहौल में मुतारफ़ करवाते हैं जो घुसने वाले से अपने दिफा के लिए तैयार नहीं होता। नतीजे के तौर पर ये एजेंट पौधों, मवेशियों, पालतू जानवरों और इंसानों को मारने में बहुत मौसर हो सकता है। एंटीबायोटिक्स का मुकाबला करने के लिए जीनियाती रिवायती तौर पर तब्दील शुदा बैक्टीरिया और वायरस की एक बहुत बड़ी किस्में हैं, जिन्हें BW यानी हयातियाती हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आज की सबसे आम किस्में बैक्टीरिया, रेक्टेशिया वायरस, जहरीले फंगस है। ये एक ऐसी बैक्टीरिया से फैला जो चूहों में पाई जाती थी, और अगर ऐसे चूहे किसी इंसान को काट लें तो ये बीमारी चूहों से इंसानों में मुंतकिल हो जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिस जगह वबा फूट जाए वहाँ के लोग दूसरी जगह नकलो हरकत ना करें, क्योंकि अगर कोई शख्स इस बीमारी का शिकार है तो वो दूसरी जगह जाकर लोगों को ये बीमारी फैला सकता है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि ऐसा बायो वेपन जिसे लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाए और इसके बाद इस हथियार को किसी इलाके में छोड़ दिया जाए तो देखते ही देखते तबाही के हौलनाक नज़ारे सामने आएंगे। इसी तरह के नज़ारे हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ में नज़र आते हैं। US, UK और कनाडा ने 1941 में एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें कई माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इसको मुख्तलिफ इलाकों में छोड़कर टेस्ट किया गया था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस वायरस को आइसलैंड में छोड़ा गया था, जिसके असरात आइसलैंड में 48 साल तक रहे। ये तो थी 1941 की बात, जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी और साइंसदान इन जरासीमों में जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कर सकते थे। मगर अब तजर्बात के बाद साइंसदानों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये एक हसास मामला है। इस बिना पर आलमी ताकतों ने 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पर दस्तखत किए और 1975 में ये कानून नाफज हुआ।
حیاتیاتی اور ٹاکسن ہتھیاروں کا کنونشن BWE یا BTWE مارچ 1975 میں 22 حکومتوں کی توثیق کے بعد نافذ ہوا۔ یہ پہلا کثیر جہتی تخفیف اسلحہ معاہدہ تھا جس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی پوری قسم پر پابندی تھی۔ یہ کنونشن تقریباً 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ حیاتیاتی ایجنٹوں یا کسی بھی قسم یا مقدار کے زہریلے مادوں کی نشو و نما، پیداوار، ذخیرہ اندوزی اور حصول پر پابندی عائد ہے، جس میں مائکرو آرگینزم کسی غلط استعمال کا باعث نہ بنے۔ پہلے 165 اور اب 182 ملکوں نے اس معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں، جبکہ US کے مطابق 10 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جو جارحانہ وار کے پروگرام میں ملوث ہیں اور ایسی بائیو ویپن بنا چکے ہیں۔ کنونشن کے داخلے کے بعد سے اب تک 8 جائزہ کانفرنسز ہو چکی ہیں۔ نومبر 2017 میں 8ویں جائزہ کانفرنس میں 125 ریاستوں کی جماعتوں نے حصہ لیا۔ مائکرو آرگینزم کے اس طرح کے استعمال بائیو ٹیررزم یعنی دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانیت اپنے آپ کو تباہ کرنے کے در پر ہے، ان تباہ کاریوں کو دیکھ کر اسٹیفن ہاکنگ، جو کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ 1000 سال تک ہم اس پلانٹ کو چھوڑے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو خلا میں جگہ ڈھونڈنے کے لیے سفر پر راضی کیا کہ دوسرے سیاروں پر نئی جگہ ڈھونڈیں جہاں آسانی سے زندگی گزار سکیں، کیونکہ زمین پر بہت جلد ایٹمی جنگ ہونے والی ہے اور ممکن ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا رہنے کے قابل نہ رہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے علاوہ دیگر سائنسدانوں نے بھی اس جنگ کے بارے میں اپنے تاثرات ظاہر کیے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وائرس کے علاج کے لیے لگائی جانے والی ویکسین نہ صرف وائرس کو ختم کرتی ہے بلکہ انسانی جسم میں کئی قسم کی جینیاتی تبدیلیاں بھی لے کر آتی ہے۔ پولیو وائرس پر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں ختم ہو ہی نہیں رہا۔ 2001 میں ایک سائنٹسٹ H1N1 فلو کا ایک اسٹرین بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو کسی وجہ سے لیب میں لیک ہو گیا اور بعد میں دنیا نے اس وائرس کو سوائن فلو کے نام سے جانا۔ پہلے یہ وائرس سور میں پایا جاتا تھا، مگر اس کا لیب میں بنایا گیا اسٹرین انسانوں میں بیماری پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد 2013 سے 2014 تک ویسٹ افریقہ میں ایبولو وائرس کا آؤٹ بریک ہوا، جس کی وجہ سے 11,310 اموات کاؤنٹ کی گئیں اور 28,314 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس وائرس کی وجہ سے شرح اموات 50 سے 90% تک ریکارڈ کی گئی۔ 1990 میں ریلیز ہونے والی ایک کارٹون سیریز میں اس کی مکمل منظر کشی کی گئی۔ اس کارٹون میں ایک بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ وہ ایک وائرس جس کا نام ایبولو ہے اس کی وجہ سے مر جائے گا۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وائرس
قدرتی نہیں بلکہ کسی لیب میں تیار ہوا تھا، یعنی کچھ ممالک کی خفیہ ایجنسیز وائرس تیار کر رہی ہیں اور پھر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور تجربہ کامیاب ہوا یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے تیسری نسل کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ہم ان وائرس کو اللہ کا عذاب سمجھ کر دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ بے شک یہ ایک عذاب ہی ہے، مگر ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پولیو وائرس کی ہی مثال لے لیجئے، آج تک ہمارے پاس اس وائرس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے کوئی لیب تک موجود نہیں ہے۔ ہم باہر کی بنی ہوئی ویکسین استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ ویکسین ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اور کیا اس کا کوئی نقصان تو نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کانگو وائرس، ڈینگی وائرس یا چکن گونیا وائرس قدرتی آفات ہیں یا ہم پر لیب میں بنایا جانے والا کوئی وائرس ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس سے شرائع اموات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس ویکسین کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ امریکہ کشمیر میں پاکستان اور بھارت کو اسلحہ بیچ کر اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ ہم اگر خود کا موازنہ کریں تو ہم آج تک کرونا ویکسین نہیں بنا سکے اور نہ کانگو، ڈینگی اور کرونا کی حد ریسرچ تک جا پہنچے، مگر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، تعلیم کے میدان میں بھی اور دین کے میدان میں بھی، ورنہ جس قدر یہ دنیا خطرناک ہو رہی ہے یہ ہمارا نام و نشان تک مٹا دے گی۔ اب تک ایبولا وائرس ہی دنیا کا سب سے پہلا خطرناک وائرس سمجھا جاتا تھا، مگر نومبر 2019 میں چائنا سے آنے والا ایک وائرس شروع ہوا جس کو دنیا کرونا کے نام سے جانتی ہے۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم میں پھیل گیا۔ یہ وائرس دنیا بھر میں لاکھوں جانیں نگل گیا، مگر ابھی تک اڑنے کا نام نہیں لیتا۔ اس پر بھی کچھ ویکسین بنی ہے، مگر کوئی پتہ نہیں کہ ویکسین کے کیا فائدے ہیں اور ان کے کیا نقصان ہیں۔ اس سے بھی آگے ایسا کوئی مشکل نہیں کہ کوئی ایسا وائرس تیار کیا جائے جس کے شکار کا تناسب 99% ہو، اور ہو سکتا ہے ایسا کوئی وائرس بنایا بھی جا چکا ہو۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک ایسا وائرس اگر جنگ میں استعمال کیا جائے تو کیا نیوکلیئر بم سے زیادہ خطرناک نہیں ہوگا؟ آج تک امریکہ کے خلاف بائیو ٹیررزم کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے معاہدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اس لیے کہ یہ معاہدہ بنانے والا طاقتور ملک خود امریکہ ہی ہے۔ تو اس سے کون پوچھے گا کہ وہ تو خود دوسرے ممالک پر بائیو دہشت گردی کا الزام لگاتا رہتا ہے، مگر خود پر یہ کوئی الزام آنے نہیں دیتا۔ تو دوستو، اب تک کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔